सामीन कराम, आप जो कहानी सुन रहे हैं वो एक सच्ची आप बीती है। इसका नाम है खुदा का दिल। इस कहानी के रावी नामालूम हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, मगर इसको तहरीर किया है रज़ाक चौधरी ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं 70 साल के उम्र के एक बुजुर्ग की आप बीती उन्हीं की ज़बानी पेश करता हूँ। उनका असल नाम बताना मुनासिब नहीं, दूसरे किरदारों के नाम भी बदल कर पेश कर रहा हूँ। ये बुजुर्ग पंजाब और आज़ाद कश्मीर की सरहद के करीब एक गांव के रहने वाले हैं। 10-12 सालों से अपने गांव से चंद मील दूर एक शहर में अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं। उनके बेटे का पेशा तिजारत है, वो मेरा दोस्त है। उसने एक बार मुझे अपने वालिद साहब की जवानी की कहानी सुनाई थी। उस बुजुर्ग की अपनी जबान से उनकी आप बीती सुनने के लिए मैं उनके पास जा बैठा। वो इंसानों से मोहब्बत करने वाले और खुदा से डरने वाले इंसान हैं। सच बोलते हैं और झूठ बोलने वालों के साए से भी नफरत करते हैं। मगर उन्होंने अपनी जबान से कहा, मैं बद भी था, बदनाम भी था, तो मैं इसे मजाक समझा। उन्होंने मुझे अपनी जवानी की कहानी इन अल्फाज में सुनाई। मैं 16-17 साल का था तो मेरा बाप मर गया। मैं उसका अकेला बेटा था। जमीन बेशुमार थी, दो बहनें थीं, दोनों की शादी हो चुकी थी। मेरे दोनों बहनोई इतने अच्छे थे कि मैंने अपनी बहनों को उनके हिस्से की जमीन दी तो बहनोइयों ने लेने से इनकार कर दिया। उनकी अपनी जमीनें बहुत थीं। बहनोइयों की मौजूदगी में मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि मेरा कोई भाई नहीं। मैंने जमीनें बटाई पर दे रखी थी। खुशहाली और बेफिक्री ने मुझे गलत राह पर डाल दिया। मुझे उस राह पर डालने वाले हमारे एक मिजारे की जवान बीवी थी, जिसे फूलदार कपड़ों और रंगारंग चूड़ियों का बहुत शौक था। मैं नौजवान था, रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। नफा नुकसान और अच्छे बुरे की तमीज थी नहीं। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैं बदी में डूब चुका था। मैं हर औरत को बुरी नज़र से देखता था। चूंकि मेरे पास पैसा था, इसलिए मेरी नीयत और मेरी तरह के इखलाक की औरतें मुझे इतना खूबसूरत जवान कहा करती थी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये ना समझना कि मेरे गांव की हर औरत बदचलन थी। मेरा शिकार अमूमन गरीब औरतें हुआ करती थी। इसका ये मतलब भी नहीं कि बदचलनी सिर्फ गरीबों के हिस्से में आई है। ऊंची जात के बाज घराने भी ऐसी औरतों से पाक नहीं थे। मैं चूंकि इस मैदान का खिलाड़ी था, इसलिए मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बदचलनी में जात पात और अमीरी गरीबी का कोई दखल नहीं। फर्क सिर्फ यह है कि रुपए पैसे और ऊंची जातों वाले अपने गुनाहों पर पर्दा डाल लिया करते हैं, और गरीब जल्दी नंगा हो जाता है या नंगा कर दिया जाता है। तुम मुझसे गुनाह और सजा की बात पूछ रहे हो। तुम्हें मालूम है कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, अपना नाम भी नहीं लिख सकता, लेकिन 70 सालों से जो इल्म मैंने हासिल किया है वो तुम 70 किताबों से भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम किताबों के बजाय इंसानों को पढ़ो तो आलिम फाजिल हो जाओ। तुम दो बच्चों के बाप हो, लेकिन मेरे सामने तुम ऐसे हो जैसे थोड़ी देर पहले पैदा हुए हो। तुम शायद ना मानो, लेकिन यह सच है कि मैंने पेश इमामों के घरों में बदी देखी है, और मैं उन परहेजगारों के मुंह से भी झूठ सुना करता हूं जो 5 वक्ता नमाजी और तहज्जुद गुजार होते हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि फलां आदमी सच्चा है और सबूत ये पेश करे कि वो नमाज रोजे का पाबंद है, तो मैं उस सबूत को नहीं मानूंगा। इस कुमाश के इंसान की खाल और खोपड़ी एक होती है, लेकिन उनके अंदर दो इंसान होते हैं। एक जाहिद होता है और दूसरा गुनाहगार। एक सच्चा होता है, दूसरा झूठा। इस एक खाल में एक इंसान खुदा की इबादत करता है और दूसरा अपनी इबादत करता है। ऐसे आदमी मकार और फरेबी होते हैं। लोग उनकी पारसाई से धोखा खा जाते हैं। मैंने सच्चे इबादत गुजार बहुत देखे हैं। उनके घरों में रुपयों के घड़े भरे होते हों तो भी मस्कीनों और गरीबों की तरह रहते हैं। अपना आप मार कर रखते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते और हर किसी के काम आते हैं, और हर वक्त ख्याल रखते हैं कि उन्हें खुदा के पास लौट कर जाना है और हिसाब देना है। मैंने ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें बता सकूं कि मैं बदी की दुनिया में रच बस गया था। इसलिए वहां ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं, लोग जिन्हें पाकीज़ा और परहेजगार चेहरे समझते होंगे। मैं अब तुम्हें अपनी बात सुनाता हूँ। मैं समझ बैठा था
کہ مرد کی زندگی یہی ہے کہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ تعلقات پیدا کیے رکھے۔ ایسے کرتوت چھپے نہیں رہتے۔ میری ماں اور بہنوں نے مجھے کہا کہ میں نے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ بہنوئیوں نے بھی مجھے بدی سے باز رہنے کو کئی بار کہا، مگر میرا دماغ اتنا زیادہ خراب ہو چکا تھا کہ میں انہیں بے وقوف سمجھتا تھا۔ میں باز نہ آیا۔ عمر 20 سال ہونے کو تھی، میری شادی کر دی گئی کہ میں باز آ جاؤں گا۔ سب کا خیال غلط نکلا۔ بڑی اچھی شکل و صورت کی نوجوان بیوی مجھے بدی سے نہ نکال سکی۔ وہ گلے شکوے کرتی اور روتی تھی، میں ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہندو بھی ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میں نے ان کی بھی عورتوں کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا۔ میری زندگی بدی میں ہی گزرتی رہی۔ جب ملک آزاد ہوا اور ہم پاکستانی کہلانے لگے، اس وقت میرا یہ بیٹا 12-13 سال کا تھا۔ اس سے چھوٹی 10 سال کی لڑکی تھی اور اس سے چھوٹا ایک لڑکا تھا جس کی اس وقت عمر 6-7 سال تھی۔ ہمارا گاؤں کشمیر کی سرحد سے ملتا ہے، اس لیے کشمیر کے کچھ مجاہدین ہمارے گاؤں میں آ گئے۔ ہندو اور 2 گھرانے سکھوں کے جو ہمارے گاؤں میں آباد تھے، ہندوستان جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے گاؤں والوں نے کوئی بدسلوکی نہ کی، بلکہ انہیں مدد دی کہ وہ جلد گاؤں سے نکل جائیں۔ مدد دینے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ ہندوؤں کے مقروض تھے اور یہ قرض سودی تھے۔ مقروض خوش تھے کہ ہندو جا رہے ہیں۔ ایک تو قرض بخشے گئے، دوسرے یہ کہ ہندوؤں کے مکان خالی رہ گئے ہیں۔ میں واحد آدمی تھا جس نے ہندوؤں کے ساتھ بد سلوکی کی تھی۔ وہ یہ کہ ان کی 2 لڑکیوں پر میری نظر تھی، لیکن وہ چال چلن کی بڑی پکی تھیں۔ میں نے انہیں دھوکہ دے کر خراب کیا تھا اور انہیں 3 دن ایک جگہ چھپائے رکھا، پھر آزاد کر دیا تھا۔ کشمیر سے 4-5 مسلمان کنبے بڑی بری حالت میں ہمارے گاؤں میں آئے، انہیں اب یہیں رہنا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے 2 مکانوں میں لا کر آباد کر دیا۔ یہ دونوں کشادہ حویلیاں تھیں جن کے بہت سے کمرے تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں کپڑے، بستر، برتن، چارپائیاں اور آٹا دیا۔ میں نے بہت کچھ دیا، لیکن ان مہاجرین میں میری نظریں کچھ اور ڈھونڈ رہی تھیں۔ مجھے وہ چیز نظر آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت کشمیری لڑکی تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان میں 12-14 عورتیں تھیں، لیکن یہ لڑکی میرے دماغ پر سوار ہو گئی۔ ایک روز وہ کھیتوں میں ساگ چن رہی تھی، میں ادھر سے گزرا اور اس کے پاس رک گیا۔ اسے کہا کہ اسے جو کچھ بھی چاہیے میرے گھر سے لے لے۔ میں نے اسے پیسے اور بڑے اچھے کپڑے دینے کا وعدہ کیا، لیکن بری نیت کا اظہار نہ کیا۔ اس نے دبی دبی اور اداس سی آواز میں کہا، آپ نے ہم کو جگہ دی، بہت مہربانی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ پرے چلی گئی اور میں کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ بیوی کو طلاق دے دوں گا اور اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ یہ فیصلہ یہ سوچ کر لیا تھا کہ یہ لوگ غریب، محتاج اور مجبور ہیں۔ 200-300 روپے پر رشتہ دے دیں گے۔ سن 1948 میں 200-300 آج کے شاید لاکھوں روپیوں کے برابر ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ ایک بار پھر میں کھیتوں میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور کچھ باتیں کی۔ وہ شرما کر چلی گئی۔ 1.5-2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں ان لوگوں کے پاس حویلی میں جایا کرتا اور ان سے پوچھا کرتا کہ انہیں کوئی چیز چاہیے تو میرے گھر سے لے لیں۔ ایک روز میں صبح صبح گھر سے نکلا تو میرے دونوں بہنوئی اور میرے برادری کے 2 بزرگ آئے اور مجھے ڈیوڑی میں لا کر جا بٹھا لیا۔ ایک بزرگ نے پہلی بات یہ کی کہ لڑکی واپس کر دو۔ میں ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا اور حیران ہو کر پوچھا، کون سی لڑکی؟ دیکھو بھائی، میرے بڑے بہنوئی نے مجھے کہا، کہتے ہیں کہ چڑیل 7 گھروں پر حملہ کرتی ہے، لیکن ان میں سے ایک گھر کو بخش دیتی ہے۔ تم وہ چڑیل ہو جس نے 7ویں گھر کو بھی نہیں بخشا۔ میں بہت سٹ پٹایا اور پوچھا کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتا کر مجھے اور زیادہ بے حال کر دیا کہ وہ کشمیری لڑکی جس پر میری نظر تھی غائب ہو گئی ہے۔ میں نے قسمیں کھا کھا کر انہیں بتایا کہ یہ لڑکی میرے پاس نہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ میرے بڑے بہنوئی نے کہا، تم قرآن مجید ہاتھ میں رکھ کر جھوٹ بولنے والے آدمی ہو۔ تمہاری عمر 40 سال ہونے کو آئی ہے اور تم نے ابھی تک اپنی کرتوت نہیں چھوڑی۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے تمہیں جوتے مار مار کر سیدھا کرتے، مگر ہم نے اس لیے ہاتھ روکے رکھا کہ اس میں اپنے ہی خاندان کی اور اپنی ہی ذات کی بے عزتی ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے اس لڑکی کو اڑا لیا ہے جو پاکستان کے نام پر اجڑ کر آئی ہے، اور اس کی عزت کو بچانے کے لیے 2 جوان آدمی ڈوگروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔
ہم سب اونچی ذات کے لوگ ہیں اور یہ کشمیری روٹی کے ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں، لیکن تم جیسے بے غیرت اور جھوٹے آدمی نہیں جانتے کہ ہم سب ان بھوکے اور بے گھر کشمیریوں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میرا پسینہ نکل آیا۔ یہ بالکل صحیح تھا کہ میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور میں جھوٹی قسمیں بھی کھایا کرتا تھا، اور یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ میں بڑا ہی بد انسان تھا، لیکن اس لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ میرا دور پار کا بھی تعلق نہیں تھا، مگر میری سچی قسموں کو بھی وہ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ثبوت یہ پیش کیا کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کھیتوں میں باتیں کرتے دیکھا گیا تھا اور میں اس لڑکی کی خاطر ان کی حویلی میں جایا کرتا تھا۔ انہوں نے سب سے بڑا ثبوت تو یہ پیش کیا کہ میں اسی کماش کا آدمی ہوں اور میں نے ہندوؤں کی 2 لڑکیوں کو چھپائے رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس کشمیری لڑکی کو بھی کہیں چھپا رکھا ہے۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ میں نے لڑکی واپس نہ کی تو میرے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہوا یوں تھا کہ لڑکی شام کے بعد لاپتہ ہوئی۔ رات کو اس کی ماں اور 2 چچے اسے ڈھونڈتے رہے۔ الگ صبح انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ ان کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ لڑکی کا باپ زندہ نہیں تھا۔ میرے بزرگوں نے میرے بہنوئیوں کے ساتھ بات کی اور سب نے اسی پر اتفاق کر لیا کہ لڑکی کو میں نے ہی اغوا کیا ہے۔ انہوں نے جب میری قسموں پر اعتبار نہ کیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں لڑکی کو کھا نہیں گیا، خود ڈھونڈ لیں، میرے گھر کی اور کھیتوں والے کوٹھے کی تلاشی لے لیں۔ میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اندر چلا گیا۔ اندر جا کے دیکھا میری دونوں بہنیں آئی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے اور میری بیوی نے مجھے گھیر لیا اور یہی الزام عائد کر کے کہ میں نے کشمیری لڑکی کو اغوا کر کے کہیں چھپا رکھا ہے، مجھے بڑی سخت باتیں کہیں۔ آپ اسے گھر لے آئیں، میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ میری بیوی نے کہا، اگر آپ کی شرم اور غیرت مر گئی ہے تو اپنی معصوم بیٹی کو دیکھیں، ذرا سوچیں کہ آپ مر گئے ہیں اور اسے کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ میں 17-18 سالوں سے آپ کی بدکاری دیکھ رہی ہوں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں شرم سے اب باہر نہیں نکلتی۔ آدھے گاؤں کو پتہ چل چکا ہے کہ کشمیری پناہ گزینوں کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور ہر کسی کا شک آپ پر ہے۔ میرا دماغ پھر گیا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں گاؤں میں بدنام ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میری مالی حیثیت اور اونچی ذات کی وجہ سے کوئی مجھے روک ٹوک نہیں سکتا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے اس قدر مجرم سمجھا جائے گا کہ میں نے جو جرم کیا ہی نہیں وہ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا اور چاہیے یہ تھا کہ میں سب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا، مگر ہوا یہ کہ میرا غصہ موم کی طرح پگھل گیا اور مجھے رونا آ گیا، خون ابلنے لگا۔ میں نے اپنی بہنوں اور اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں باہر نکل گیا۔ دروازے کے سامنے میرے دونوں بہنوئی اور بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا لیکن میں نہ رکا۔ میں اس حویلی میں چلا گیا جہاں گمشدہ لڑکی کا کنبہ رہتا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، مرد پریشان اور اداس بیٹھے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دماغ روشن ہو گیا ہے۔ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ لڑکی کس طرح غائب ہوئی ہے، کیا وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی؟ اس نے بتایا کہ وہ ہر جمعرات کی شام ساتھ والی خانقاہ پر دیا جلانے جایا کرتی تھی۔ گزشتہ شام بھی وہیں گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ یہ لوگ اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئے تھے اور ان کی قتل و غارت بھی بہت ہوئی تھی۔ اب وہ خانقاہوں پر دیے جلا کر اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے کچھ یاد آ گیا۔ ہمارے گاؤں سے 2.5-3 میل دور ایک گاؤں کا ایک خوشحال زمیندار جو مجھ سے 4-5 سال چھوٹا تھا، 3-4 بار کشمیری مجاہدین کے لیے آٹا اور کپڑے وغیرہ لایا تھا۔ میری اس کے ساتھ گہری سلام دعا تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا۔ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ کیا وہ آدمی آٹا اور کپڑے سب کو دیتا تھا یا صرف لڑکی کی ماں کو؟ اس نے وہ بات بھی بتا دی جو میں نے نہیں پوچھی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خانقاہ پر سلام کرنے گئی تھی۔ یہ آدمی انہیں وہاں ملا اور ماں بیٹی سے کہا کہ وہ اس کے گھر چل کر رہیں، اپنے مردوں کو بھی لے آئیں، انہیں سب کچھ ملے گا، دودھ والے مویشی بھی دیے جائیں گے۔ ماں نے اسے کہا کہ وہ اپنے مردوں سے پوچھ کر بتائے گی۔ دوسرے دن وہ ان کے ہاں آ گیا، پھر آتا رہا، اور ایک روز اس نے لڑکی کی ماں سے کہا کہ وہ لڑکی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دے۔ ماں نہ مانی۔ لڑکی کے چچوں نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مصیبت کے مارے لوگ اتنے اونچے گھر کے قابل نہیں۔ دراصل یہ لوگ اس شادی کو دھوکہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے 2 روز کے بعد لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ میں نے لڑکی کی ماں اور اس کے چچوں کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان کی بیٹی کو لے آؤں گا۔ میں اپنے گھر آیا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی،
میں بیان نہیں कर सकता کہ मुझे क्या हो गया था। मैंने खामोशी से घोड़ी पर जीन कसी, कुल्हाड़ी हाथ में ली और घोड़ी पर सवार होकर चल पड़ा। मेरी बहनों ने और मेरी बीवी ने मुझे आवाजें दी। वो मेरे तेवर से शायद डर गई थी। मेरे बहनोई मेरे पीछे दौड़े, लेकिन मैंने घोड़ी को एड़ लगाई और गांव से निकल गया। मैंने जिस आदमी का जिक्र किया है उसके गांव जा पहुंचा। वो मुझे घर में मिल गया। मैंने उसे शरीफाना तरीके से कहा कि लड़की वापस कर दो। वो हंस पड़ा और उसने मेरे साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया। मैंने उसे साफ बता दिया कि गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं और मैं अपनी जान की कुर्बानी देकर भी लड़की को ढूंढ कर गांव में खड़ा कर दूंगा। मेरी इतनी सारी बातें सुनकर वो संजीदा हुआ और कहने लगा कि वाकई उसने लड़की का रिश्ता मांगा था और लड़की की माँ और चचों ने इनकार कर दिया था। उसने ये भी कहा कि वो इतना पत्थर दिल नहीं कि लुट पिट कर आने वाले पनाह गुज़ीनों की लड़की को अगवा कर ले। वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि फिर यही हुआ है कि लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ निकल गई है। नहीं, उसने कहा, लड़की बहुत शरीफ है और इतनी सीधी सादी और किस्मत की मारी हुई है कि वो किसी के साथ भाग जाने का सोच भी नहीं सकती। उसने फिर माथा सुकेड़ लिया और जरा देर के बाद कहने लगा, मुझे एक और आदमी पर शक है। तुम उसे जानते हो। उसने 1.5 मील दूर के एक गांव का और वहां के एक जवान आदमी का नाम लेकर कहा, वो मेरा दोस्त है। तुम शायद जानते होगे कि वो तुम्हारी तरह बिगड़ा हुआ शहजादा है। उसने भी उस कश्मीरी लड़की को देखा था। मैंने उसे बताया था कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूंगा। उसने कहा था कि वो इस लड़की को उठा कर ले जाएगा। मैं उसे मजाक समझा था, लेकिन अब याद आता है कि उसने कुछ ऐसी बातें की थी जिन पर मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। अब यकीन सा हो रहा है कि वो हाथ दिखा गया है। मैं उसके पास जाऊं? मैंने पूछा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसने कहा। वो सख्त अक्खड़ तबीयत का आदमी है, कहीं तुम्हारे गले ना पड़ जाए। मैं उसे जानता था। मेरी तरह वो भी बाप के मरने के बाद बहुत सी जमीन का मालिक बन गया था। अय्याश और लाठबाज था। मेरे खून का उबाल मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। सीधा तरीका यह था कि उसके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती और पुलिस खुद ही लड़की बरामद कर लेती, लेकिन देहात का रिवाज कुछ और था। थाने वालों की मदद लेने वाले को बुजदिल समझा जाता था। मैं भी ऐसी बुजदिली नहीं दिखाना चाहता था। मैं उस आदमी के गांव को चल पड़ा। घोड़ी ने जल्दी पहुंचा दिया। वो अपने बागीचे में मिला। बड़ा खूबसूरत बागीचा था। सब्जियों के अलावा फलों के कुछ दरख्त थे और फूलदार पौधे भी थे। वहां उसने छोटा सा मकान बना रखा था। उस मकान में शराब भी चलती थी और कभी कभी नामी गरामी जवारी इकट्ठे होते और बाजी लगती थी। मुझे देखकर वो तपाक से मिला और मुझसे पूछा कि किधर जा रहे हो। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहा, हुक्म करो, क्या खिदमत करूं। मैंने कहा, यार वो लड़की दे दो। कौन सी लड़की? मजाक ना करो यार, मैंने हंसते हुए कहा। वो बेचारे मजलूम लोग हैं, उनकी लड़की तुम ले आए हो। उसने कहा, वो तुम्हारी क्या लगती है? देखो राजे, तुम मेरे हमजात हो, मेरे घर आए हो। मेरा फर्ज है तुम्हारी इज्जत करूं, इज्जत से रुखसत हो जाओ। इसका मतलब यह है कि लड़की तुम्हारे पास है। मैंने संजीदा होकर कहा, अगर है तो मेरे हवाले कर दो। अगर मगर को छोड़ो, उसने कहा, जाओ थानेदार को ले आओ। मुझे मालूम था कि उसने थानेदार को लाने के लिए क्यों कहा है। थानेदार उसके हाथ में था। मैंने उसे आराम से कहा, थाने कमजोर आदमी जाया करते हैं। लड़की मेरे गांव से उठाई गई है, वो मेरी इज्जत है। मैं कसम खाता हूं कि थाने नहीं जाऊंगा, लड़की तुमसे लूंगा। राजे, उसने मेरी रान पर हाथ मारकर कहा, लड़की मेरे पास है, हिम्मत है तो ले जाओ। मैं उठ खड़ा हुआ और ये जाहिर करने के लिए कि मैं लड़की को जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, उसे कहा, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि पराई लड़की की खातिर अपने हमजाद के साथ दुश्मनी मोल लूं। मैं तो ये कहने आया था कि उस गरीब की बद्दुआ ना लो। बैठो बैठो, उसने मेरा बदला हुआ लहजा देख कर कहा, यार तुम तो धौंस जमा रहे थे। लानत भेजो, तुम्हें क्या पड़ी है। ये लोग भूखे नंगे हैं, कल जाकर इसकी माँ को 200-400 रुपया दे आऊंगा। ये अच्छा है, मैंने कहा, उनसे फैसला कर लो। उसने मुझे खाने के लिए रोक लिया। देहात में जो खातिर तवाज़ो हो सकती थी वो उसने की और मैं मोहब्बत और प्यार से रुखसत हुआ। गांव में आकर मैंने किसी के साथ कोई बात ना की। मैं इतना खामोश कभी नहीं हुआ था। बहनों, बीवी और बहनोइयों ने मुझे फिर घेर लिया। मैंने उन्हें इतना ही कहा कि लड़की मेरे पास नहीं है, लेकिन मिल जाएगी। उनकी बातों से जाहिर होता था कि उन्हें अभी तक यही शक है कि लड़की को मैंने कहीं छुपा कर रखा है। हमारे गांव में एक नाई हुआ करता था।
اس وقت وہ جوان تھا، خوبرو تھا اور اس کی زبان میں جادو تھا۔ درِ پردہ پولیس کا مخبر تھا اور پیدائشی جاسوس تھا۔ وہ میرا خاص آدمی تھا۔ میں نے اسے اس آدمی کا نام بتا کر کہا کہ اس کے گاؤں جا کر معلوم کرو کہ اس نے لڑکی کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ اسی وقت چلا گیا اور سورج غروب ہوتے ہی خبر لے آیا کہ لڑکی اس کے باغیچے میں ہے۔ میں گاؤں کے ایک آدمی سے ملا، وہ ہر کام کر گزرنے والا دلیر آدمی تھا، میرا دوست اور ہمراز تھا۔ میں نے اسے ساری بات سنائی اور کہا کہ میں لڑکی کو گاؤں میں لا کر اپنے چہرے سے تہمت مٹانا چاہتا ہوں۔ وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم شاید یقین نہ کرو، آج کل نہ وہ دلیری رہی ہے، نہ دوست دوست کی خاطر قربانی کرتے ہیں۔ غیرت بھی کم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ لڑکی کو کس طرح لانا ہے۔ ہم دونوں آدھی رات کے وقت گھوڑیوں پر گاؤں سے نکلے۔ ہم دونوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور میرے پاس ٹارچ بھی تھی۔ ہم اس شہزادے کے گاؤں میں نہ گئے، کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے باغیچے تک گئے اور گھوڑیاں ایک درخت کے ساتھ باندھ کر باغیچے کے اندر چلے گئے۔ کسی کی آواز آئی، کون ہے اوئے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ پہرا ہے۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بھائی ہمیں راستے پر ڈال دو، ہم کشمیر سے آ رہے ہیں۔ ان دنوں کشمیر کی جنگ ہو رہی تھی، لوگ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے تھے۔ پہرا دار ہمارے قریب آ گیا، چاندنی بڑی صاف تھی۔ وہ جوں ہی قریب آیا، میں نے اسے پٹخنی دے کر گرا دیا، پاؤں اس کی شہ رگ پر رکھ کر کلہاڑی اس کے منہ کے ساتھ لگا دی اور کہا، اگر اونچی آواز نکالی تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس مکان میں ہے۔ وہاں کون کون ہے؟ بس لڑکی ہے اور وہ اکیلا ہے، اس نے جواب دیا۔ شراب پی کر مست پڑا ہے، برآمدے میں دو پلنگ بچھے ہوئے ہیں، یہیں بیٹھے رہنا۔ میں نے کہا، ہمارا ایک آدمی تمہیں دیکھتا رہے گا، مارے جاؤ گے۔ وہ غریب آدمی دبک کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مکان تک گیا۔ صحن کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہم دونوں نے پگڑیاں چہروں پر لپیٹ لیں۔ دوست نے مجھے نیچے سے سہارا دیا اور میں دیوار پر جا کر اندر اتر گیا۔ دروازے کی زنجیر کھول دی، دوست بھی اندر آ گیا۔ صحن چند گزوں کا تھا۔ ہم دبے پاؤں آگے بڑھے۔ برآمدے میں دو پلنگ ملے ہوئے بچھے تھے۔ میں نے ٹارچ جلائی۔ کشمیری لڑکی سوئی ہوئی تھی اور وہ آدمی خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے لڑکی کا سر ہلایا، وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے کہا، اٹھو، اپنے گاؤں چلو۔ وہ گھبراہٹ میں کچھ نہ کچھ بولنے لگی، رو بھی رہی تھی۔ ان آوازوں پر اس آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، کیا ہے لیٹی رہے؟ صاف پتہ چلتا تھا کہ شراب کا نشہ نہیں اترا۔ میرے دوست نے کلہاڑی اس کے سامنے کر کے کہا، چپ کر کے لیٹے رہو، ہلے جلے تو سر کھول دوں گا۔ میں نے اسے کہا، دیکھ لے راجے، لڑکی تھانے دار کے بغیر جا رہی ہے۔ اس کے سر پر کلہاڑی رکھی ہوئی تھی، وہ نشے میں بھی تھا۔ اس نے کہا، اب نہیں تو کل سہی، جا، دیکھ لوں گا۔ لڑکی ڈر رہی تھی کہ ہم اسے اسی نیت سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں جس نیت سے یہ آدمی اسے لایا تھا۔ وہ بیچاری میرے پاؤں میں گر پڑی اور فریادیں کرنے لگی کہ میں اس پر رحم کروں۔ وہ جب کہتی کہ ہم پر ڈوگروں نے بہت ظلم کیا ہے، تم مسلمان مجھ پر رحم کرو، تو دل میں کانٹا سا چبھتا تھا۔ میں اور میرا دوست اسے زبردستی باہر لائے۔ باہر لا کر میں نے اسے اپنے کندھے پر ڈال دیا، دروازے کے باہر کی زنجیر چڑھا دی اور ہم اپنے گھوڑیوں تک پہنچے۔ لڑکی رو رہی تھی اور آزاد ہونے کو تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے گھوڑی پر اپنے آگے بٹھایا اور ایک بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے قابو کر لیا۔ وہ ابھی تک تڑپ رہی تھی۔ اسے اس ڈر سے پیچھے نہیں بٹھایا تھا کہ وہ گھوڑی سے کود جائے گی۔ ہم چل پڑے۔ باغیچے سے اس آدمی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے پہرے دار کو گالیاں دے رہا تھا۔ آواز بتا رہی تھی کہ وہ نشے سے بے حال ہے۔ ہم نے تھوڑی دور تک گھوڑیاں دوڑائیں۔ گاؤں دور رہ گیا تو گھوڑیوں کی رفتار کم کر لی۔ میں نے چہرے سے صافہ ہٹا کر لڑکی کو بتایا کہ میں کون ہوں۔ اس سے اس کی کچھ ڈھارس بندھی، لیکن وہ مجھے شریف آدمی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ بھول نہیں سکتی تھی کہ میں نے کھیتوں میں اور اس کے گھر میں بھی بری نیت کا اظہار کیا تھا، لیکن میرے اندر جو تبدیلی آ گئی تھی اسے وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ کیا جانتی، میں تو خود نہ سمجھ سکا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تم ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں عورتوں کا شکاری تھا اور جس لڑکی کو میں نے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، اس کی خاطر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے تک کی سوچ لی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ وہ اب میرے ساتھ لگی ہوئی میرے قبضے میں تھی، لیکن میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے کسی نے مجھے ایک بڑی ہی پاک امانت دے دی ہے۔ جس میں خیانت ہوئی تو مجھ پر بجلی گرے گی یا میں زمین میں زندہ دھنس جاؤں گا۔ یہ ایک خوف تھا، لیکن اس خوف سے مجھے ایسی خوشی
اور ایسا اطمینان حاصل ہو رہا تھا جو میں نے بدی اور عیاشی میں نہیں پایا تھا۔ اس خوشی اور اس اطمینان نے مجھے دلیر بنا دیا تھا۔ میرا سینہ پھیل گیا تھا اور میں نے اپنے دوست سے فخر سے کہا، میں سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے اس لڑکی کو اس کی ماں کی گود میں ڈالوں گا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اس آدمی کے ہاتھ کیسے لگ گئی تھی۔ اسے مجھ پر اعتبار آ گیا تھا، اس نے بتانا شروع کر دیا۔ وہ کشمیری لہجے میں اردو بولتی تھی اور بعض الفاظ اپنی زبان کے کہہ جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے معصوم سا بچہ توتلی زبان میں بول رہا ہو۔ اس نے پہلے تو یہ سنایا کہ اپنے گاؤں میں ڈوگروں نے ان کے ساتھ کیسا ظلم کیا تھا۔ ان کافروں نے مقبوضہ کشمیر کے دیہات سے جوان عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جوان آدمیوں اور بچوں کو قتل کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ اس لڑکی کے گاؤں والے وقت سے پہلے نکل آئے۔ میں اس کے گاؤں کا نام بھول گیا ہوں۔ راستے میں ان پر ڈوگروں نے حملہ کیا۔ مردوں نے مقابلہ کیا، عورتوں نے ڈوگروں کو پتھر مارے۔ یہ لڑکی دو ڈوگروں کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اسے چھڑانے کے لیے دو جوان آدمی شہید ہو گئے۔ ڈوگروں کی تعداد کم تھی اس لیے وہ مارے گئے اور بعض زخمی ہو کر بھاگ گئے، لیکن ان کشمیری مسلمانوں کا بھی جانی نقصان ہوا۔ وہ خوف و ہراس سے مرتے گرتے پڑتے پا پیادہ وادیوں میں چھپ چھپ کر چلتے رہے۔ موسم برف باری کا تھا، یہ لوگ برف کے عادی تھے، پھر بھی ایسی مشکلات میں چلتے آئے کہ سنو تو دل کانپ جائے۔ یہ نہتہ قافلہ ہمارے گاؤں میں آ گیا۔ ان کی کامیابی یہ تھی کہ اپنی جانیں اور اپنی عورتوں کی عزت بچا لائے تھے۔ یہاں آئے تو ان کی عزت پر مجھ جیسے شکرے ٹوٹ پڑے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں آ کر اس کے دل پر خوف چھا گیا۔ اس کی ماں اسی لیے پریشان رہتی تھی۔ گاؤں کی عورتوں سے انہوں نے سنا کہ گاؤں سے تھوڑی دور جو خانقاہ ہے اس میں بڑی طاقت ہے اور وہاں دیا جلانے والے مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں اور ان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ایک شام لڑکی اپنی ماں کے ساتھ خانقاہ پر سلام کے لیے گئی اور اس کے بعد ہر جمعرات کی شام لڑکی کبھی اکیلی اور کبھی ایک دو لڑکیوں کے ساتھ جاتی رہی۔ جس شام وہ لاپتہ ہوئی وہ اکیلی خانقاہ پر گئی تھی۔ وہاں اسے ایک ملنگ ملا جس نے اسے خانقاہ کی کرامات سنانی شروع کر دیں۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ ملنگ سے بہت متاثر ہوئی۔ ملنگ نے اسے کہا کہ اس خانقاہ سے پرے ایک پرانی قبر ہے جس میں ایک عورت دفن ہے۔ خانقاہ میں جو بزرگ دفن ہیں وہ اس عورت کو بہت پسند کرتے تھے اور اس عورت نے ان کی بہت خدمت کی ہے۔ ملنگ نے لڑکی سے کہا کہ اس نے یہ بھید کسی کو نہیں بتایا کہ جو عورت اس عورت کی قبر پر جا کر جو بھی مراد مانگے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لڑکی بے بسی، مظلومیت اور قسم پرسی کی حالت میں تھی۔ وہ ملنگ کی باتوں کے جادو میں آ گئی اور اس کے ساتھ اس عورت کی قبر کی طرف چل پڑی۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں کوئی پرانی قبر نہیں، وہاں زمین نشیب میں چلی جاتی ہے اور وہاں درختوں کے جھنڈ ہوا کرتے تھے۔ وہ ویرانہ تھا۔ لڑکی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ شام گہری ہو چکی ہے۔ ملنگ نے ذرا پیچھے ہو کر لڑکی کے سر پر ایک کپڑا پھینکا جس میں اس کا چہرہ چھپ گیا۔ ملنگ نے بڑی تیزی سے ایک کپڑے کو گانٹھ دے دی۔ لڑکی کی آواز نہ نکل سکی۔ ملنگ نے لڑکی کو اٹھا لیا۔ لڑکی نے ایک اور آدمی کی آواز سنی۔ اسے باری باری دو آدمیوں نے کندھوں پر لاش کی طرح ڈال کر اٹھایا۔ بہت دور جا کر وہ رک گئے اور لڑکی کے سر سے کپڑا کھول دیا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، چاند ابھی نہیں نکلا تھا۔ اس ملنگ نے لڑکی کو دھمکایا کہ وہ چپ کر کے چلی چلے ورنہ اسے خراب کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بہت روئی اور ان کے پاؤں پر بھی گری، مگر انہوں نے اسے ڈرا ڈرا کر چلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسے ایک گاؤں سے باہر باغیچے میں لے گئے۔ وہ آدمی جس سے ہم لڑکی کو چھین لائے تھے وہیں تھا۔ ملنگوں نے نعرہ لگا کر اسے کہا کہ مال آ گیا ہے۔ اس آدمی نے ملنگوں کو شراب پلائی اور کچھ پیسے بھی دیے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ بالکل نہ ڈرے، اسے وہ شہزادی بنا کر رکھے گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ملنگ چلے گئے تو اس آدمی نے لڑکی کے آگے بہت سے پیسے رکھ دیے اور پیار سے باتیں کی، لیکن لڑکی روتی رہی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی۔ اس نے اس آدمی کو یہ بھی سنایا کہ وہ ڈوگروں کا بہت ظلم سہ کر اور پاکستان کو اپنا گھر سمجھ کر آئے ہیں، مگر اس آدمی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے لڑکی کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، پھر اسے زبردستی شراب پلائی۔ جس عصمت کی حفاظت میں دو جوان آدمی شہید ہو گئے تھے وہ ایک شرابی مسلمان کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لڑکی دن کو اسی مکان میں قید رہی۔ اگلی رات اس شہزادے نے اسے پھر شادی اور شہزادیوں جیسی زندگی کے جھانسے دیے، مگر لڑکی روتی تھی اور اب اسے کوستی اور بد دعائیں بھی دیتی تھی۔ ہم جب باغیچے کے اس مکان میں پہنچے اور لڑکی کو جگایا
उससे थोड़ी ही देर पहले उस शराबी ने लड़की को सोने की इजाजत दी थी। हम लड़की के साथ अपने गांव पहुंच गए। मैंने सबसे पहले उन बुजुर्गों में से एक के दरवाजे पर दस्तक दी जो मेरे बहनोइयों के साथ मुझसे लड़की वापस लेने आए थे। वो आंखें मलता हुआ बाहर आया तो मैं लड़की को घोड़ी से उतार चुका था। लड़की को वहीं छोड़कर दूसरे बुजुर्ग को और फिर अपने दोनों बहनोइयों को जगाया। सब एक बुजुर्ग की ड्योढ़ी में बैठ गए। मैंने लड़की से कहा कि इन्हें बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ से लाया हूँ। मेरा दोस्त भी साथ ही था। लड़की ने सबको बताया कि उसके साथ क्या बीती है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने किस तरह लड़की का सुराग लगाया और किस तरह इस दोस्त की मदद से इसे लाया हूँ। इतने में सुबह तलू होने लगी। लड़की को उसके घर छोड़ आए और हमारी बरादरी में इस मसले पर बहस होने लगी कि उस आदमी के साथ क्या सलूक किया जाए। थाने रिपोर्ट देने पर कोई भी राजी ना हुआ। वो आदमी चूंकि हमारी जात का और हैसियत वाला आदमी था, इसलिए ये फैसला हुआ कि लड़की मिल गई है, इसलिए बात यहीं पर गोल कर दी जाए और उस आदमी को उसके गांव में रुसवा ना किया जाए। ये भी हो सकता था कि वो अपने गांव वालों से कहता कि हम उस पर झूठा इल्जाम थोप रहे हैं। उसने लड़की अपने गांव वालों से भी छुपा कर रखी होगी। हम सब खामोश रहे। इस वाक़े को हमने हजम कर लिया। मेरी बहनें और मेरी बीवी मुझसे शर्मसार थीं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी ना कहा। अपनी आदत के मुताबिक तबीयत को खुश रखा। उसी रात का जिक्र है, आधी रात के लगभग मेरी बीवी ने मुझे जगाया। वो अपनी चारपाई पर, जो मेरी चारपाई के साथ मिली हुई थी, लेटी हुई थी। वो उठी नहीं थी। उसने सरगोशी की, ऊंची ना बोलना, लेटे रहो, सामने देखो। रातें सर्द हो जाती थीं, इसलिए हम बरामदे में सोए हुए थे। हमारा मकान पक्का था। मेरे साथ बीवी की चारपाई और दाएं तरफ मेरे लड़के की चारपाई थी, जिसकी उम्र 12-13 साल हो चुकी थी, और मेरी बीवी के साथ मेरी लड़की और उसके छोटे भाई की चारपाइयां थीं। सेहन में एक बेरी का और एक शहतूत का दरख्त था। सेहन के दाएं बाएं कमरे थे और सामने दीवार और बड़ा दरवाजा। दरख्तों में से मुझे दाएं तरफ मुंडेर पर एक आदमी नजर आया। चांदनी बड़ी साफ थी। बरामदे में अंधेरा था। एक के बजाय 3 आदमी हो गए। मेरी बीवी की आंख इत्तफाकिया खुली थी। वो तीनों मुंडेर से गायब हो गए। वो सीढ़ियों की तरफ चले गए। मैंने दौड़कर कुल्हाड़ी उठा ली और मेरी बीवी ने एक डंडा उठा लिया जो 2 इंच से ज्यादा मोटा था। हम दोनों दबे पांव दौड़कर खुरली की ओट में जा बैठे। मुझे मालूम था कि ये आदमी किस तरह हमारे कोठे पर चढ़े हैं। मेरे मकान के साथ मिला हुआ एक कच्चा मकान गिरा हुआ था और खाली पड़ा था। उस खंडर और उसके मलबे से आसानी से मेरे कोठे पर चढ़ा जा सकता था। वो तीनों सीढ़ियों से उतर आए और आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की तरफ बढ़ने लगे। तीनों के पास कुल्हाड़ियां थीं और तीनों के सर और मुंह साफों में छुपे हुए थे। वो जब खुरली के करीब से गुजरे तो मैं उठ खड़ा हुआ। उस खुरली पर सिर्फ घोड़ी बंधी थी। घोड़ी हिनहिनाई तो उन तीनों ने पीछे देखा। मैंने कुल्हाड़ी का वार किया, मगर वो आदमी तेजी से परे हट गया। मैं उन्हें डाकू समझ रहा था। मेरी बीवी भी सामने आ चुकी थी। उसके हाथ में डंडा था। मुझे डर इस बात का था कि औरत जात है, मारी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उसने मर्दों का मुकाबला किस तरह किया। वो 3 थे और हम 2। ना मैंने गांव वालों को जगाने के लिए शोर मचाया, ना मेरी बीवी ने। कुल्हाड़ियां टकरा रही थी। मेरी नजर अपनी बीवी पर भी थी। मैंने उसे कुल्हाड़ी के वार से बचते और डंडे के वार करते भी देखा। उसकी ललकार बार बार सुनाई देती थी, पांवों पर कायम रहना, मेरी फिक्र ना करना, इनमें से एक भी जिंदा नहीं जाएगा। मुझे कंधे पर कुल्हाड़ी लगी, मगर गहरी ना लगी। मैंने एक आदमी को गिरा लिया। एक आदमी का साफा सर से गिर पड़ा और उसमें उसकी कुल्हाड़ी उलझ गई। मेरी बीवी ने उसके सर पर डंडा मारा। वो गिर रहा था तो बीवी ने एक और डंडा मारा। वो अब उठ नहीं सकता था। एक को मैंने गिरा लिया और तीसरे ने कुल्हाड़ी फेंक दी और बैठकर उसने हाथ जोड़ दिए। उनके हारने की वजह यह थी कि वो चोर थे और उन्हें भागना भी था। चोर और डाकू की यही कमजोरी होती है। वो लड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बीवी ने लालटेन जलाई। तब मैंने देखा कि उसके कपड़े खून से लाल थे और यही हाल मेरा था। लालटेन की रोशनी में देखा जिसके सर पर डंडे पड़े थे, वो वही अय्याश शहजादा था जिससे मैं लड़की छीन कर लाया था। उसका साथी मेरी कुल्हाड़ी से जख्मी हुआ था। उसके सर में जख्म आए थे और एक जख्म बाजू पर था। वो होश में आ गया था। तीसरे को कोई चोट नहीं आई थी। उन दोनों साथियों को वो उजरत पर साथ लाया था। मैंने अपने लड़के को जगाया और उसे कहा कि वो घबराए नहीं, हमने चोर पकड़े हैं, इससे पूछ लेना, ये तुम्हारा दोस्त है, बचपन से दलेर है। मैंने उसे अपने बहनोइयों को जगा लाने को कहा। वो दौड़ा गया। वो आए तो उन्होंने सारी बरादरी को जगा लिया।
شہزادے کے زخمی اور دوسرے ساتھی نے بتایا کہ وہ مجھے قتل کرنے اور میری بچی کو اغوا کرنے آئے تھے۔ یہ اس کی انتقامی کارروائی تھی۔ گاؤں میں ایک جرا تھا، اسے بلایا، اس نے اسی وقت ہم سب کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ میری بیوی کے زخم گہرے نہیں تھے، 4 زخم تھے۔ اب پھر یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ تھانے رپورٹ کی جائے یا کیا کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بدبخت آدمی ہمارا ہمزاد اور بڑا زمیندار ہے، اس کے بزرگوں کو یہاں لایا جائے۔ اگر وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں تو تھانے رپورٹ نہ کی جائے۔ اسی وقت 2 آدمی گھوڑیوں پر اس کے گاؤں بھیج دیے گئے۔ ان کے ساتھ اس آدمی کے 2 ماموں، ایک چچا اور برادری کے 2 بزرگ آ گئے۔ انہوں نے جب میرے گھر کا منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ ہمارے بزرگ ان پر برس پڑے اور انہیں کہا کہ وہ پولیس کو لانے جا رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ پرسوں اس شخص نے ایک کشمیری لڑکی اغوا کی تھی، جسے میں لے آیا اور آج یہ انتقام لینے آ گیا۔ اس کے بزرگوں نے کہا کہ یہ پکا بدماش اور شرابی ہو چکا ہے، اگر اسے سزا ہو گئی تو ساری برادری اور ذات کی بے عزتی ہے۔ انہوں نے قسمیں کھا کر وعدہ کیا کہ آئندہ اسے ایسی حرکت نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے دونوں ساتھیوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے انہیں بھی پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو اپنے پاس رکھ کر کر لو۔ وہ سب اسے گھوڑی پر ڈال کر لے گئے اور اس کے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر گئے۔ وہ ہماری ذات کے آدمی نہیں تھے، اس آدمی کے کرائے کے جرائم پیشہ ساتھی تھے۔ ان میں جو زخمی تھا اس کے زخموں کی مرہم پٹی ہو چکی تھی، تو ہم نے ان دونوں کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے اور دونوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر باہر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ انہیں ہم نے 9-10 دن اپنے پاس رکھا اور ان کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ میرے بیٹے کو شاید یاد ہوگا، اس سے سن لینا۔ گاؤں کے بچوں کے لیے وہ 2 بندر تھے۔ رات کو ہم انہیں اتنی تکلیفیں دیتے تھے جو پولیس بھی نہ دیتی ہوگی۔ وہ ہمارے آگے زمین پر ماتھے اور ناک رگڑتے تھے۔ 10ویں 11ویں روز ان کے منہ کالے کر کے انہیں گاؤں سے نکال دیا گیا۔ اصل بات جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں وہ اس عیاش شہزادے کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو خوبصورت اور نڈر جوان سمجھتا تھا۔ وہ قانون سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ دنیا میں ایک قانون اور بھی چلتا ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ شخص واقعی خوبصورت جوان تھا۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ انسانوں کی قسمت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا مگر ایک عورت کے ڈنڈے نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہوگا، مگر 15ویں 16ویں روز اس کے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ پاگلوں جیسے حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے سر میں جو ضربیں لگی تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں، مگر ان ضربوں نے اس کا دماغ بیکار کر دیا تھا۔ اس کے متعلق خبریں ملتی رہیں۔ پتہ چلا کہ وہ کبھی تو کہے لگانے لگتا ہے اور کبھی گیدڑوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، کبھی خاموش بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک باہر کو دوڑ پڑتا ہے۔ ایک روز اس نے ایک خارش زدہ کتے کو پکڑ لیا اور کتے کی طرح اسے کاٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر گھر لے گئے۔ اسے لاہور بھی لے گئے تھے لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا۔ اسے پیروں فقیروں کے پاس بھی لے جاتے رہے مگر اس کی حالت بگڑتی گئی۔ 6-7 ماہ کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی داڑھی سکھوں کی طرح بہت بڑھ گئی، سر کے بال بڑھ کر کندھے پر آ گئے، اس کے کپڑے میل اور بدبو سے بھر گئے۔ وہ نہاتا نہیں تھا، نہ نائی کو قریب آنے دیتا تھا۔ ایک روز اسے مویشیوں کا گوبر کھاتے دیکھا گیا اور ایک روز اطلاع ملی کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ بات سنی گئی کہ اسے اس کے ایک ماموں نے زہر دے کر مارا تھا۔ ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر تھی۔ میں نے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کہتے تھے کہ اس کے کپڑوں پر، داڑھی اور سر میں موٹی موٹی جوئیں پھرتی نظر آتی تھیں اور دور سے اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ اس چند ماہ کے عرصے میں میری اپنی حالت بڑی خراب رہی۔ میرے اور بیوی کے زخم ٹھیک ہو گئے لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے دل میں زخم ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی بری عادتوں سے نفرت ہو گئی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن مجھ میں پچھتاوا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ بار بار دل میں آتی تھی کہ اس کشمیری لڑکی کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگوں کہ میں نے اسے بری نظر سے دیکھا تھا، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر میں آئی۔ دونوں میری احسان مند تھی لیکن میں ان سے شرمسار تھا۔ میں پیروں فقیروں کے پاس گیا اور ہر ایک کو یہی ساری کہانی سنا کر پوچھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے نہ بتا سکا۔ ایک بار مجھے اس شہر میں زمین کے ایک ٹکڑے کے انتقال کے لیے آنا پڑا تو یہاں کی جامعہ مسجد کے خطیب کی تعریف سنی۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کے پاس چلا گیا۔ انہیں یہ کہانی سنائی اور پوچھا کہ میں پریشان اور بے چین کیوں ہوں۔
ان کے الفاظ آج تک یاد ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہیں خدا نے اس نیکی کا اجر دیا ہے کہ دشمن تمہیں قتل کرنے آیا اور تمہاری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر خدا نے تمہیں یہ نعمت دی کہ تمہارے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دی۔ تم ابھی تک اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہو۔ تم نے گناہ کا اقبال کر لیا ہے۔ جاؤ خدا کے حضور شکرانہ ادا کرو، نیکی کرو، سچ بولو۔ یہ بے چینی جو تم محسوس کر رہے ہو، یہ تمہاری اور شیطان کی لڑائی ہے۔ تم یہ لڑائی بھی جیت لو گے، ہار نہ جانا۔ پچھلے گناہوں کو بھول جاؤ۔ اب جتنی نیکیاں کرو گے اتنے ہی پچھلے گناہ دھلتے جائیں گے۔ خدا کو دل میں رکھو، خدا تمہیں اپنے دل میں رکھے گا۔ صرف یہ خیال رکھنا کہ جھوٹ نہ بولنا اور کسی پر جھوٹا بہتان نہ باندھنا۔ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھنا۔ اس کے بعد وہ آدمی پاگل ہو کر مرا یا مارا گیا، اس وقت تک خدا نے مجھے اپنے دل میں رکھ لیا تھا، اور خدا کے دل میں رہتے ہوئے مجھے 30 سال گزر گئے ہیں۔